बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउ उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive. गाजा पर कब्जे के मंसूबे को इसराइली कैबिनेट की मंजूरी। नेतन्याहू ने कहा, दोस्त अरब ताकतों को इंतजाम हवाले करेंगे। बातचीत के अमल पर खुला हमला है। नेतन्याहू जाती एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, होस्टेजेस से जान छुड़ाना चाहते हैं। हमास का रिएक्शन। इसराइल के इत्तेहादियों ने भी की मुखालिफत। जर्मनी ने हथियारों के एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा मंसूबे को रोका जाए। OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए। मुस्लिम मुल्क फौरी हरकत में आए। ईरान ने किया मुतालबा। ट्रंप के टैरिफ से मार्केट्स पर बुरा असर। सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के। इन्वेस्टर्स को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। इंडिया ने अमरीकी हथियार खरीदने के मंसूबे रोक दिए। राजनाथ सिंह का वॉशिंगटन दौरा बर्खास्त कर दिया गया। ट्रंप से कैसे निपटा जाए। नेतन्याहू मोदी को शख्सी मशवरा देने के लिए इंडिया का दौरा करेंगे। सबूतों का एटम बम गिराने के बाद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से किए 5 सवाल। पूछा, डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी गई, क्या छुपा रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा पट्टी पर कब्जे के मंसूबे को मंजूरी दे दी है, जिससे इसराइल फलस्तीन तनाव और भड़कने का अंदेशा है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को तबाह करने के लिए इसराइल गाजा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का इरादा रखता है और गाजा का इंतज़ाम दोस्त अरब ताकतों के हवाले किया जाएगा। इस मंसूबे पर इसराइली इत्तेहादियों ने भी शदीद तनकीद की है। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल से कहा है कि वह इस मंसूबे पर अमल को फौरी रोके। हमास ने कहा कि नेतन्याहू का मंसूबा गाजा अमन बातचीत के लिए धक्का है। दूसरी फ़लस्तीनी तंजीमों ने भी कहा कि इस मंसूबे से इसराइल की मुनाफिकत खुलकर ज़ाहिर हो गई है। जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। इसराइल में भी लोग इस मसले पर बढ़ गए हैं। 2 साल से गाजा पर मुसलसल बमबारी, सख्त नाकाबंदी, 60,000 से ज़्यादा लोगों के कत्लेआम, गाजा को तबाह और बर्बाद करने के बावजूद इसराइल जंग के अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। इसराइल ने हमास की ताकत को ख़त्म करने और होस्टेजेस को छुड़ाने के नाम पर जंग शुरू की थी और अब तक ये दोनों ही मकसद हासिल नहीं किए गए। जिस वक्त इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, होस्टेजेस के रिश्तेदार बाहर मुजाहरा कर रहे थे। कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और अहदेदारों ने इस मंसूबे की मुखालफत की है। खुद इसराइल के आर्मी चीफ इस मंसूबे के खिलाफ हैं।
نتنیاہو نے کہا کہ ہم ہماری سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، وہاں سے حماس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جاری ایک بیان میں قبضے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن انتظام سنبھالنے کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کی وجہ قانونی بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ فی الحال 75% غازہ کا کنٹرول رکھتا ہے۔ اسرائیلی فوج غازہ کے 25% علاقے میں اب تک نہیں پہنچی ہے، جہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ تر ہوسٹیجز رکھے ہوئے ہیں۔ 22 مہینوں سے جاری جنگ میں تقریباً 8 لاکھ فلسطینی ایک سے زیادہ بار بے گھر ہوئے ہیں۔ جمعرات کو ہونے والی میٹنگ کے دوران آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامر نے نتنیاہو کی تجویز کی مخالفت کی۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا کہ اگر ہم اس منصوبے پر عمل کریں گے تو ہوسٹیجز کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم انہیں بچا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دوسرے معاملات بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ اس منصوبے کے خلاف ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ آرمی چیف نے ایک دوسرا منصوبہ پیش کیا، لیکن زیادہ تر وزیروں نے اس آلٹرنیٹ منصوبے سے اختلاف کیا۔ کٹر اسرائیلی وزیر اتمار بن گوئر نے کہا کہ اسرائیل کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ اس وقت تک اپنے آپریشنز نہیں روکے گا جب تک اپنے مقصد حاصل نہیں کر لیتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دینے چاہیے۔ نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ اس منصوبے سے جنگ ختم ہوگی۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اعلان بات چیت کے عمل پر کھلا حملہ ہے جو نتنیاہو کے ذاتی فائدے اور انتہا پسند ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حماس نے کہا کہ نتنیاہو کے جارحانہ ارادے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہوسٹیجز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ان کی زندگیوں کی قربانی دے کر اپنے شخصی اور انتہا پسند نظریات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ حماس نے کہا کہ وہ نہ تو کسی دشمن کے آگے جھکے گی اور نہ کسی بیرونی مشورے کو قبول کرے گی۔ حماس نے عرب ملکوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اسرائیل کے خطرناک بیان کی مذمت کرے اور فوری طور پر جارحیت کو ختم کرائیں۔ فلسطین کی دوسری مزاحمتی تنظیموں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس منصوبے کی مذمت کی۔ فلسطین ریسسٹنس کولیشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اب تک نسل کشی پر مبنی اس جنگ میں اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مجرم نتنیاہو کے فیصلے کا مقصد نسل کشی کو آگے بڑھانا ہے۔ مزاحمتی تنظیموں نے کہا کہ وہ اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ نتنیاہو نے کہا کہ ہمارا مقصد غازہ کو حماس سے پاک کرتے ہوئے سول انتظام ایک ایسے سسٹم کے حوالے کرنا ہے جہاں پر حماس نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا فریق ہو جو اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنے کی بات کرتا ہو۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چیف وولکر ٹرکر نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے منصوبے کو فوری روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ انصاف کی عالمی عدالت ICJ کے فیصلے کے خلاف ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو جلد سے جلد اپنا قبضہ ختم کرنا چاہیے اور 2 ریاستی حل کے لیے کام کرنا چاہیے اور فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے۔ جارڈن نے اسرائیلی منصوبے کی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے۔ جارڈن کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ اسرائیلی حکومت کی انتہا پسند پالیسی کو آگے بڑھانے کا ثبوت ہے جس کے تحت لوگوں کو بھوک سے مارا جا رہا ہے اور غذا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو یقین دلایا کہ جارڈن ان کی مدد کرتا رہے گا۔ ترکی نے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسند نتنیاہو کا ہر قدم نسل کشی کو جاری رکھنے والا ہے۔ جرمنی نے کہا کہ وہ نتنیاہو کے منصوبے کے جواب میں اسرائیل کو فوجی ایکسپورٹس بند کر رہا ہے۔ جرمنی کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں نے بھی اسرائیل کے منصوبے کی مخالفت کی ہے جن میں اسرائیل کے کئی اتحادی شامل ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرکز نے کہا کہ ہوسٹیجز کی رہائی اور سیز فائر بات چیت جرمنی کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی کیبنٹ کے مزید سخت فیصلے سے جرمن حکومت کے لیے اپنے مقصد حاصل کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان حالات میں جرمنی ہتھیاروں کے ایکسپورٹس کو عارضی طور پر روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برلن کو غزہ میں سویلین آبادی کی تکلیفوں پر فکر ہے۔ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے کنٹرول سے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ آسٹریلیا نے انسانی راستے کھولنے اور نقل مکانی روکنے پر زور دیا۔ چائنا نے غزہ سٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کے اسرائیل کے منصوبے کی مذمت کی اور سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان بیجنگ نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ایران نے اسرائیلی کیبنٹ کے منصوبے کے بعد OIC کا ہنگامی سیشن بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ مسلم ملکوں کے فارن منسٹرز کو فوری حرکت میں آنا چاہیے۔ انہوں نے سعودی عرب اور ترکی کے فارن منسٹر سے بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ کی انسانی مدد اور فوری رسپانس کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ اس سے غزہ میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور بحران اور زیادہ سنگین ہو جائے گا۔
اسرائیل کے نئے منصوبے سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور ایک نئے ٹکراؤ اور بحران کے اندیشے اور المیہ کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ 1948 میں فلسطین کو بڑے پیمانے پر بے گھر کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جسے نکبہ کہا جاتا ہے، اور اس نئے قدم سے بھی ایک نئے نکبے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل میں بھی بعض گوشوں کی طرف سے اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے کہا کہ یہ منصوبہ مزید تباہی لائے گا۔ غزہ جنگ کے 672 دن پورے ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کے الگ الگ مقامات پر جمعے کو بھی بمباری جاری رکھی۔ تازہ حملوں میں کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ نیٹ وزرین کوریڈور کے قریب امداد تقسیم کرنے والے مرکز پر سیویلینز پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس دوران بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 197 ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھی۔ الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہودی آباد کاروں نے بعض بزرگ فلسطینیوں پر حملے بھی کیے۔ اس سلسلے کو فرانس کے جنگلات میں لگنے والی بھیانک آگ سے ایک عورت کے علاوہ 12 دوسرے لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ فرانس کی ایک 75 سالہ تاریخ میں آگ لگنے کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ 17,000 ہیکٹر علاقے پر آگ پھیل چکی ہے۔ فرانس کے عہدیداروں نے کہا کہ آگ بجھانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ فرانس کے عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ 2000 فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے لیے 500 سے زیادہ گاڑیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ فرانس میں یہ آگ لگی ہے۔ اب تک جیسے کہ ہم نے بتایا 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں ایک عورت شامل ہے۔ 11 فائر فائٹرز زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں ٹیرف وار کی۔ انڈیا نے ٹرمپ کے ٹیرف کے جواب میں امریکہ کے ہتھیار خریدنے کے منصوبے ٹال دیے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس ڈیل کے سلسلے میں واشنگٹن کا دورہ کرنے والے تھے لیکن اب اس دورے کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 50% ٹیرف لگائے جانے کا مارکیٹس پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ انویسٹرز کو جمعے کے دن 5 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ سینسیکس اور نفٹی میں بھاری گراوٹ آئی۔ انڈیا پر ٹیرف لگانے کے بعد امریکی صدر مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے امکان سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ جمعے کو سینسیکس میں 765 پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ نفٹی بھی 235 پوائنٹس لڑک گیا۔ اس دوران ریٹنگ ادارے موڈی نے کہا کہ امریکی ٹیرف سے انڈیا کا مینوفیکچرنگ شعبہ متاثر ہو سکتا ہے۔ مودی نے کہا کہ جی ڈی پی بھی 0.3% کم ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ٹیرف سے دنیا بھر میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا قریب آ سکتے ہیں۔ اس دوران چائنا نے SCO سمٹ کے لیے مودی کے دورے کی خبر کا خیر مقدم کیا ہے۔ مودی 31 اگست کو چائنا کے شہر کیانجن کا دورہ کریں گے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی اس سمٹ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو انڈیا کا دورہ کریں گے۔ نتن یاہو نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان مضبوط تعلقات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مودی کو ٹرمپ سے نمٹنے کے بارے میں ایک شخصی مشورہ دیں گے۔ نتن یاہو نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ مودی کو اس سلسلے میں مشورہ دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف ثبوتوں کا ایٹم بم گرانے کے ایک دن بعد راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن سے 5 سوالات کیے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کو دہرایا کہ الیکشن کمیشن نے 2024 کے لوک سبھا الیکشنز اور بعد میں اسمبلی الیکشنز کے دوران بی جے پی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیوں اپوزیشن پارٹی کو ڈیجیٹل ووٹر لسٹ نہیں دی گئی؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ CCTV اور ویڈیو ثبوتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کس کے حکم پر ایسا کیا جا رہا ہے؟ فیک ووٹنگ اور ووٹر لسٹ سے چھیڑ چھاڑ کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن لیڈرز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ 5واں سوال میں راہل گاندھی نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن BJP کا ایجنٹ بن گیا ہے؟ راہل گاندھی نے ان سے حلف مانگنے کے لیے الیکشن کمیشن پر تنقید کی ہے۔ بنگلور میں ووٹ ادھیکار ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن اور BJP نے عوام سے لوک سبھا الیکشن کو چرانے کے لیے گٹھ جوڑ کیا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری اور وائناڈ کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے راہل گاندھی کے کرناٹک اور مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشنز کے بارے میں کیے گئے دعووں اور جو انکشافات ان کی زبان میں کیے گئے ہیں اس پر کرناٹک الیکشن کمیشن کی طرف سے حلف نامہ داخل کرنے کی نوٹس کو ایک مذاق قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 30 دن کے اندر حلف نامہ داخل کرنے کی بات کہی گئی ہے لیکن جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے سدھارنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن
ہمیں ووٹر لسٹ نہیں دے رہا ہے، اس بات کی تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ 1 لاکھ ووٹرز کو نکال کر کسی کو بھی چناؤ جتایا جا سکتا ہے۔ انڈیا اتحاد کی خاتون ارکان پارلیمنٹ پرینکا چترویدی اور سپریا سولے نے راہل گاندھی کی طرف سے کرناٹک اور مہاراشٹر کے ووٹرز کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سپریا سولے نے کہا کہ شرد پوار نے اس طرح کے پریزنٹیشن کو تمام ضلع تعلقوں میں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بہار ایس آئی آر کے مسئلے پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی جمعے کو بھی متاثر رہی اور کارروائی کو ملتوی کیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس دوران ایس آئی آر کے مسئلے پر اپوزیشن کی گڑبڑ پر تنقید کی۔ انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی ایس آئی آر پر سیاست کر رہے ہیں۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے سیلاب اور چٹانیں کھسکنے کے واقعات سے متاثرہ گاؤں دھرالی کا دورہ کیا۔ چیف منسٹر نے دھرالی میں بچاؤ اور راحت کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ پورا دھرالی گاؤں تباہ ہو گیا ہے، کئی سڑکیں، پل، عمارتیں، ہوٹلز، مکانات تباہ ہو گئی ہیں، عوام بہت پریشان ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ وہ عوام کو یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ جلد ہی ان کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. غزہ پر قبضے کے منصوبے کو اسرائیلی کابینٹ کی منظوری۔ نتن یاہو نے کہا دوست عرب طاقتوں کو انتظام حوالے کریں گے۔ بات چیت کے عمل پر کھلا حملہ ہے۔ نتن یاہو ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہوسٹیجز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ حماس کا ری ایکشن۔ اسرائیل کے اتحادیوں نے بھی کی مخالفت۔ جرمنی نے ہتھیاروں کے ایکسپورٹس بند کر دیے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا منصوبے کو روکا جائے۔ OIC کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، مسلم ملک فوری حرکت میں آئیں، ایران نے کیا مطالبہ۔ ٹرمپ کے ٹیرف سے مارکیٹ پر برا اثر، سینسیکس اور نفٹی لڑکے، انویسٹرز کو 5 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان۔ انڈیا نے امریکی ہتھیار خریدنے کے منصوبے روک دیے، راجناتھ سنگھ کا واشنگٹن دورہ برخاست کر دیا گیا۔ ٹرمپ سے کیسے نمٹا جائے؟ نتن یاہو مودی کو شخصی مشورہ دینے کے لیے انڈیا کا دورہ کریں گے۔ ثبوتوں کا ایٹم بم گرانے کے بعد راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن سے کیے 5 سوال، پوچھا ڈیجیٹل ووٹر لسٹ کیوں نہیں دی گئی، کیا چھپا رہے ہیں؟ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔